अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामाईन मोहतरम नाजरीन, उम्मीद की खैरियत से होंगे। हम फिर दोबारा हाज़िर हैं आपकी खिदमत में इस यूट्यूब, इस सोशल मीडिया के ज़रिए से कुरान की तफसीर के साथ। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कुरान की दावत को सारे आलम तक पहुँचाएँ। आप भी इसमें हिस्सा लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इश्काल है तो कमेंट बॉक्स में अगर पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, इस कुरान की दावत को। हमने पिछले दर्स में सूरह आल इमरान की 92 आयत तक तफसीर कर चुके थे। आज का दर्स हम आयत नंबर 93 से शुरू करेंगे। जहाँ तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी हम जो है आल इमरान सूरत की तफसीर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का दर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु तअमी काना हिल्लन लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल तौरात क़ुल फ़ातू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इरशाद फरमाता है कि बनो इसराइल के लिए खाने पीने की सब चीज़ें हलाल थीं सिवाय उनके जिन्हें तौरात के नज़ूल से पेशतर इसराइल यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। आप उनसे कहिए कि अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसमें से वो इबारत पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन यहूद और इन नसारा के बारे में दावत फ़िक्र दे रहा है और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि सब चीज़ें जो खाने की थीं बनो इसराइल के लिए खाने पीने की हलाल थी सिवाय उनकी जिन चीज़ों के लिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने आप पर हराम कर ली थी। जैसे कि ये बात आ रही है जो ये बाइबल है, बाइबल की जो कुछ आयतें हैं, कुछ बाइबल के नुस्खे के अंदर बातें बताई गई हैं। बाइबल के अखबार और इस्तिशार, अखबार 11:4 से 6 और 16 इस्तिशार 7, ये रेफरेंस बताया जा रहा है मुफस्सिर की जानिब से। इसमें बताया जा रहा है कि बाइबल के नुस्खे जो आजकल मुतअद्दिद अव्वल हैं उनमें ऊँट और खरगोश वगैरह की हुर्मत का ज़िक्र मौजूद है। हालांकि कुरान पाक ने दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था कि अगर तौरात में हो तो लाकर दिखलाओ। ये इस बात का सबूत है कि ये इजाफे बाद में किए गए, यानी कि ऊँट और खरगोश वगैरह का हुर्मत जो है आज की बाइबल में है। जैसे कि अखबार और इस्तिशार ये जो है चैप्टर्स, इसमें बताया जा रहा है कि लिख कर है आज के ज़माने में। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बनो इसराइल के लिए ये आयत चैलेंज के तौर पे बताया था कि लाकर तो दिखाओ तौरात, तुम जो ये कहते हो कि हराम और हलाल के बारे में। तो ये जो इनकी बाइबल वगैरह है ना, तौरात, बाइबल, तालमुद जो भी कहते हैं, इसमें ये मन चाहे जब चाहे जब इजाफे और कमी कर लेते हैं जैसे उनका दिल चाहे। इससे पेशतर की आयतें बताती हैं। हालांकि दौर नबवी से आज तक और क़यामत की सुबह तक, जब तक भी कुरान मौजूद अल्लाह ताला रखेगा, जब तक इसकी एक आयत इजाफी या कमी नहीं हो सकती। जो हज़रत सहाबा के ज़माने में थी, हुजूर के ज़माने में थी, तो आज तक भी उसी तरह, उसी सिस्टम पर, उसी पराये के अंदर आज भी मौजूद है। अगरचे नुस्खे नहीं भी हों तो लोगों के दिलों में वैसे ही मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ये अशिया ख़ुद पर हराम क्यों की थी। गालिबन उन्हें कोई बीमारी थी जिसके परहेज़ में ऐसा, या उन्होंने तबन कराहत थी। यानी कि जो ये बातें बताई जा रही हैं कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो है अपने आप पर कर ली थी, शायद हो सकता है कराहत। जैसे कहा जा रहा है कि जो पेट के अंदर की जो ये जो अंतड़ियाँ होती हैं जानवर की, हाँ, बकरे की हो या जो भी ऊँट की वगैरह या बैल की, जो भी खाने की जानवर हैं, तो उसके ऊपर की चर्बी वगैरह इस तरह तफासिर के अंदर मिलता है, ये नहीं खाते थे। शायद हो सकता है कराहत की वजह से, या फिर उनको कोई बीमारी थी। आज भी बीमारी के अंदर फ़ैट
جو ہوتا ہے نا اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مت کھاؤ وغیرہ، تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسے حلال بتایا تھا، مگر کراہت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حضرت یعقوب نے وہ کھانا چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، لہذا تمہیں حضرت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہ دین کی اصولی باتیں ہیں جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، یوم آخرت پہ ایمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی۔ اس کے علاوہ شرعی مسائل تو وہ ہر دور کی ضرورت کے مطابق مختلف تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے تم اتباع اور پیروی کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو یعقوب اور یہ اسحاق کے یہ ان کے بھی جد ہیں، وہیں سے ہم کو وہ چشمہ نکلتا ہے ایمان کا۔ حضرت ابراہیم ہی سب کے جد ہیں، یہود کے جد اعلیٰ بھی ابراہیم ہیں، نصارہ کے جد اعلیٰ بھی ابراہیم ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم ہیں۔ تو ان کی باتوں کی اتباع کرو، یہ جھگڑے فساد نہ پھیلاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو آج تم شرک کرتے ہو نا، عیسائی، نصارہ، یہود، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اس سے بری تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ تمام انبیاء نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا ہے اور وہیں ہجرت کی ہے، لہذا وہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس پہلا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر تو کعبۃ اللہ ہے۔ الذی ببکۃ مبارک، مبارک تو کعبہ ہے، بیت المقدس کی جو ہے اپنی جگہ اس کی حیثیت ہے، مگر سب سے بہتر اور مبارک مکہ ہے، یہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت، اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہے رسولوں کی جانب سے، رسولوں کے لیے اور ساری کائنات کے لیے، یہ پہلا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس کے گھر میں داخل ہوا وہ مامون، وہ محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو نہ مانے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مبارک اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ اور کھلی نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم ہے نا وہاں پر، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہو، اور مکہ جو ہے امن کا گہوارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی مکہ کے لیے، اور وہ امن ٹھہرا، اور ہمیشہ امن ٹھہرے گا، وہ امن رہے گا۔ مکہ جو ہے کعبۃ اللہ امن کا گہوارہ، اللہ کا گھر، اور جو وہاں پر آ جائے گا وہ محفوظ ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے حج بیت اللہ کی، مطلب اب ہم انڈیا میں ہیں، ہم جو ہے استطاعت رکھتے ہیں، مال متا رکھتے ہیں، وہاں جا کر حج کر سکتے ہیں، تو پیسہ ہے تو ہم جانا چاہیے۔ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ جیسے دنیا بھر کے کونے کونے سے لاکھوں انسان ہر سال کھینچے چلے آتے ہیں، دنیا میں کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے جہاں اتنی کثرت سے لوگ جمع ہوتے ہوں۔ ہزاروں سالوں سے ماہ زمزم کا جاری رہنا، انتہائی پرامن جگہ اور پھلوں کی فراوانی وغیرہ، استطاعت میں مال کی استطاعت، صحت، راہ کا پرامن ہونا، اس کے علاوہ خواتین کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ اس آیت سے حج کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میں نے اپنے والد کو اس حالت میں پایا کہ وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
یعنی کہ طاقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور پرامن راہ کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ حج کو جا رہے ہیں راستے میں لوٹ مال ہو گئی, قتل غارت گری ہو گئی, ایسا نہیں. اور عورت اگرچہ نکلے تو بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی, یہ بات بتایا جا رہا ہے, اس کا بھی لازم ضروری ہے. مگر آج کل اب پتہ نہیں ہے کہ آج کل کی دنیا عجیب ہو گئی ہے, عورتوں کو بھی اجازت دیتی ہے اکیلے حج کو جانے کی بغیر محرم کے, اس کی ایج لیمٹ رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا سسٹم بتایا ہے اسی طرح پہ حج ہوگا تو وہ حج جو ہے صحیح ہوگا. ورنہ اگرچہ منمانا حج تم کرو گے, نوجوان عورتوں کو بغیر محرم کے اگرچہ لے جانا کی بھی اگرچہ تم بل لا کر کے پاس کرو گے اور قانون بنا دو گے تو کچھ جائیں گے ویسے بھی, ہاں, کیونکہ آج کل کی عورتوں کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کو محرم ضروری ہے, لگتا ہی نہیں ہے. پڑھے لکھے ہیں نا بھائی, بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, ہاں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں جو ہے محرم کی ضرورت مندی بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے. اور بوڑھوں کے لیے اگرچہ بوڑھا ہے, سفر نہیں کر سکتا, نہیں جا سکتا, تو اس کے بدلے میں کوئی جوان کر سکتا ہے, اس کی بھی وضاحت یہ بخاری شریف کی روایت بتاتی ہے. مگر محرم لازمی ہے, بغیر محرم کے قانون چاہے کیسے بھی بنا لو مگر اللہ کا قانون ہی چلے گا نا. اب مفتیوں کو کچھ پیسے دے کر فتوے لینا چاہ رہے ہیں تو ویسے بھی بہت سارے مفتیاں پڑے ہوئے ہیں کونے کونے میں, دنیا کے ہر کونے میں ایسے بھی پڑے ہیں جو پیسہ لے کر کے فتوے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, من چاہا فتویٰ. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے قوم و ملت کی ایسے لوگوں سے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے تمام دنیا والوں سے. آگے اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ فرماتا ہے آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہیے اے اہل کتاب تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لاتا ہے, اس کے لیے کجی چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کے راستے پر گواہ ہو, اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں. اسلام قبول کرنے والوں کو یہودی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے, حالانکہ انہیں یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہیں. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل کتاب سے کہتے ہو کہ جو ایمان لاتا ہے اس کو کیوں شکوک و شبہات میں ڈالتے ہو بھائی, حالانکہ تم جانتے ہو یہ نبی برحق ہیں. اپنے بیٹے کو جس طرح پہچانتے ہو اس طرح نبی کو پہچانتے ہو. اسی کی نصرت کی وجہ سے تم دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ وہ آخری نبی بھیج دے ہم میں, ہاں ہم کو دکھلا دے, ہاں تاکہ ہم تیری نصرت پا سکیں. تو یہ نبی آ گیا ہے, اب منہ موڑ رہے ہو, اور لوگوں کو جو نبی کی طرف آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. کتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ انتباہ دے رہا ہے کہ اگرچہ تم اہل کتاب کی ایمان لانے کے بعد ان کی بات مانو گے, اہل کتاب کی, ان یہود و خبیثوں کی, ان نصارہ کی, ان مشرکین کی بات مانو گے تو یہ تم کو تو گمراہ اور کافر بنا کے چھوڑیں گے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے ایمان والوں کو, ان کی بات, اہل کتاب کی بات میں دم نہیں ہے. اللہ نے اسلام کے ذریعے اوس اور خزرج کے دلوں میں جس طرح اخوت و محبت ڈال دی, یہودی اس سے سخت کرتے تھے. چنانچہ ایک بڈھے یہودی شاذ بن قیس نے پرانی جنگوں کی یاد دلا کر بھڑکانے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت موقع پر پہنچ کر حالات کو ٹھنڈا کر دیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اوس اور یہ خزرج, یہ مدینے کے جو لوگ تھے نا, جو ایمان لائے تھے, انصار جن کے کہا گیا, تو اس میں جو دو بڑے قبیلے تھے وہ لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں حج پر جا کر کے آپ کی بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ اوس اور خزرج میں جو ہے صلح کرائیں اور آپ رول کریں مدینے کو, ہم ایمان لائیں گے, اسلام لائیں گے. تو یہ بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ ثانی وغیرہ, اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. تو اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگرچہ تم یہ لڑائی اور جھگڑا, جیسے کہ لڑائی جھگڑا کون لگا رہا تھا, یہ ایک بڈھا یہودی تھا, شاذ بن قیس اس کا نام تھا.
تو یہ بوڑھا تھا سٹیا ہوا، یہ جو ہے انصار کے بیچ میں جو پرانی جنگیں ہوتی تھیں نا خزرج اور اوس کے بیچ میں، اس کو یاد دلا کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا، بھڑکا ڈالتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ آ کر کے آپ کو ہجرت کر کے آپ کے اوپر جو ہے اخوت و بھائی چاری نہیں ڈالتے تو یہ لڑ کر کے مر جاتے۔ تو یہی بات کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آ کر کے ان کی باتوں کو رد نہیں کرتے تو یہ آپس میں لڑا دیتے تھے خزرج اور اوس اور خزرج کو، وہی تذکرہ ہے اس کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا۔ اعتصام باللہ یعنی یعتصم باللہ یعنی کہ دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تم اللہ کی رسی کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے فرمان کو اور اس رسول کو مضبوطی سے تھام لو، یہی صحیح راستہ ہے اور ہدایت وہی پائے گا جو اس کو تھامے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ڈرنے کے حق سے مراد یہ ہے کہ اچھے اور اعلیٰ انداز کا تقوی اختیار کیا جائے، احکام بجا لایا جائے اور نواہی سے بچا جائے۔ دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بعض اوقات اتنی احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اس طرح اس قدر احتیاط کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی ممکن حد تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ مسلمان پہ کسی وقت بھی ایسا لمحہ نہ آنا چاہیے جب کہ وہ اللہ سے غافل ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم استطاعت کی حد تک اللہ کی پیروی ہی کرو، یعنی کہ جان بوجھ کر اس کی نافرمانی مت کرو، جتنا ہو سکے اپنی مشغولیات سے وقت نکال کر کے اللہ کی ان باتوں پر عمل کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ تم مرو نہ مگر تم مسلمان ہو کر مرو، کہ مسلمان کی حالت میں مرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو تم اس بات کی کہ اے اللہ ہمیں مت مار حتیٰ کہ ہم مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی کہ مسلمان ہو کر ہی مرنا، اسلام پر مرتے دم تک چلنا، اس کی وضاحت یہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، اور یاد کرو کہ اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ حبل اللہ یعنی کہ اللہ کی رسی، قرآن و سنت یا دوسرے الفاظ میں وحی الہی یا تعلیمات الہیہ ہیں، یعنی اعتصام بحبل اللہ ہی ایسا فارمولہ ہے جو کہ تفرقے سے بچا سکتا ہے، اور اگر پہلے ہی سے تفرقہ بازی پھیل چکی ہو تو اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ نعمت سے مراد دین اور ہدایت کی نعمت ہے، اور یہی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام سے قبل عرب قبائلی نظام میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑکی رہتی تھی، چھوٹی باتوں پہ قبائلی جنگ چھڑ جاتی تھی تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ مکہ میں بکر اور تغلب کی جنگ شروع ہوئی تو نصف صدی جاری رہی، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ تقریباً ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کی تھی۔ یہی وہ صورتحال تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے گڑھے کے کنارے ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ آیت ہے کہ تغلب اور بکر یہ دو قبیلے تھے، 50 سال تک یہ لوگ لڑتے تھے، اور خاندانوں کے خاندان مر جاتے تھے، کٹ جاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ چھوٹی سی چھوٹی بات، اتنی چھوٹی بات
یہ اوس اور خزرج اور یہ بکر اور یہ تغلب وغیرہ میں یہ عرب کے جو لوگ تھے نا اتنے جاہل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ایک قبیلے کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی گئی تو اس کھیت کے مالک نے اس اونٹنی کے جو دودھ کے جو تھن ہوتے ہیں تھن ہی کاٹ دیے. اب یہ جو جنگ چلی تو یہ سالوں سال چلتی رہی, وہ اونٹ والا اور وہ کھیت والے کی جنگ ایسا ہو کر کے بھڑکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے, آگ میں گرنے ہی والے تھے. اگرچہ رسول اور اللہ تعالیٰ کی یہ رسی قرآن و سنت اور یہ رسول اگرچہ نہ آتے تو تم تو گڑھے میں گر جاتے تھے. ہم نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو بھیج دیا, یہ قرآن کو, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھیج دیا ہم نے, بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان کیا. تو تم فرقہ فرقہ مت بنو. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کو اگرچہ لازم پکڑیں گے, اس کو اپنا ملجا و ماوا بنائیں گے تو دنیا میں کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا, سب کے سب آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. ایک ہی دین ہوگا, اللہ کا دین, یہ قرآن و سنت پر. آج کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنبلی ہے, یہ کس نے بنائے؟ یہ کہاں پر اجازت دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں چیخ چیخ کر, قرآن پکار کر دنیا کے سامنے بول رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقہ فرقہ مت بنو. مگر آج کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے سب حق ہے. حق ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ حق ایک ہے, اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی حق نہیں. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہی حق ہے میرے بھائی, اسی کو تھام لینا. کوئی شافعی نہیں, کوئی مالکی نہیں, کوئی حنفی نہیں, کوئی حنبلی نہیں, کوئی اوزاعی نہیں, کوئی مرزائی نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف محمدی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب مسلمان محمدی بن جائیں, بس ختم. یہ قرآن اور سنت کو لازم پکڑیں بس. یہ تو مانو یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں, وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں, اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو کہ علوم شریعت کے ماہرین اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں. ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں. یعنی کہ مسلمان معاشرے میں, مسلمان نظام میں دین کی دعوت دینے والے لوگوں کی تزکیہ نفس کرنے والے تم میں سے لوگ ہونے چاہیے جو یہ صرف یہی کام کریں. جیسے کہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا گورنمنٹ میں, کوئی ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ویسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ڈپارٹمنٹل سسٹم میں یہ لوگ ہونے چاہیے, متوع ہونے چاہیے, جو لوگوں کو نماز سکھائیں, روزہ سکھائیں, زکوٰۃ سکھائیں, حج سکھائیں, اللہ سے شرک نہ کرنے کی توحید خالص سکھائیں. یہ تمہارے مسلمانوں, تمہارے جماعت میں یہ ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے تاکہ تم برائی سے بچ سکو اور نیکی تمہارے اوپر لازم آ جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. آج دعوت خالص اللہ کی توحید کی دعوت, کوئی جھول جھال نہیں, کوئی مکر و فریب نہیں, کوئی جھوٹی آس نہیں. خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم وقت نکال رہے ہیں نا. دنیا جہان اس سوشل میڈیا کے ذریعے کفر و فریب بانٹ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے, اس کے چھلاوے کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم آج کر رہے ہیں نا یہ قرآن کی دعوت, یہ سنت کی دعوت ہم دے رہے ہیں. آپ بھی کرو. کیا لے کر جاؤ گے؟ مرو گے تو یہی نیک اعمال لے کر جاؤ گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کر جاؤ گے. مر کے دیکھو, گھر والے 2 گھنٹے نہیں روکیں گے, بدبو آنے لگی, سڑ جاؤ گے, پھینک کر آئیں گے گڑے میں ڈال کے. جب اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اگرچہ اس کی دعوت نہ دے سکو تو؟ سیکھو, دعوت کا طریقہ سیکھو, اسلوب سیکھو, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزارو. حرام کی جو ہے حرام چیزوں سے رک جاؤ اور حلال چیزوں کی طرف آؤ. اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اور
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں جو بے شمار فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول ہے کہ تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 جہنم میں ہیں اور ایک جنت کا ہے، جنت میں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ جسے اسی راہ پر چلے گا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم نہ بٹنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ بٹنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات آ جانے کے بعد، روشن دلائل آ جانے کے بعد تم تفرقے میں نہ پڑنا، بلکہ اس کو لازم پکڑ لینا، قرآن و سنت کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کہا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب ایک جماعت جو روافظ کی ہے وہ صحابہ کو تو مانتی نہیں اور کہتی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام سے ایسے نکل گیا یا تیر کمان سے نکلتا ہے، یہ روافظ، یہ شیعہ لوگ۔ اب اہل سنت میں بھی لوگوں نے یہ اپنے جو ہے امام بنا لیے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ کہیں کسی کی پیروی، کسی مالکی، کسی شافعی، کسی حنبلی، کسی اوزاعی کی، کہیں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان کی اتباع و پیروی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہ عمل جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ آج کل کے جو لوگ ہیں دنیا میں سیانے، وہ اماموں کی پیروی کی بات کرتے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے، کہ آپ جو ہے 4 اماموں کا رکھ لو فارمولا اور کسی بھی کی پیروی کر لو گے سب جنت میں جاؤ گے؟ ہے یہ کہاں کا فارمولا؟ کہاں سے لائے ہو؟ یہ کوئی فارمولا نہیں ہے۔ یہ گمراہی کی اولین بات ہے کہ 4 راستے ہیں، چاروں کے چاروں کیسے حق ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک راستہ بتایا تھا نا۔ اللہ کے رسول نے ایسی لائن کھینچی اور دائیں اور بائیں لائن کھینچ کر بتائی، ھذا فی سبیل اللہ، اور اس کے بیچ میں جو ٹیڑھے بھنگے راستے ہیں نا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو کہیں 4 نہیں لکھا ہے نا، کہیں 4 لکیر نہیں کھینچی رسول اللہ نے، سیدھی لکیر جو کھینچی وہی سبیل ہے، وہ ایک راستہ ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے اور صحابہ کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے تو جنت میں حاصل ہو جائے گی۔ کسی اماموں کے پیچھے چلنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اور کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری تقلید کرو، کسی بھی امام نے نہیں کہا۔ چیلنج ہے میرا، ہر امام نے یہی کہا ہے، فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، کہ صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح بات ہی میرا مذہب ہے۔ ہر امام نے یہی کہا، اور یہ کہا کہ اگرچہ میرا قول اور رسول اللہ کا قول ٹکرا جائے آپس میں تو میرے قول کو دیوار پہ مار دو اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرو۔ یہ ہر امام نے کہا ہے، یہی ہے دین، یہی سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہاں، قیامت کے دن سیاہ اور سفید 2 قسم کے لوگ ہوں گے، اور جو سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، انہیں کہا جائے گا ہاں تم ہی وہ لوگ ہو نا، یہ کالے کوے یہ کالے چہرے والے جو ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانے کی بات کرتے تھے مگر پیروی کسی امام کی کرتے تھے۔ ہاں، یہ حال ہوگا، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے اور کہا جائے کہ یہ ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے،
تو کیا کہو گے؟ نہیں 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 نہیں، ہمارا جو امام کہیں گے نا وہی بہتر ہے، وہی ہمارے پاس امام کی کوئی اور دلیل ہوگی اس سے اچھی ہوگی۔ اصول کرخی وغیرہ میں اس کا تذکرہ ہے، اٹھا کر دیکھ لینا۔ تو میں یہی دعوت دیتا ہوں، ساری دنیا کے کتابوں کو ہٹاؤ بازو، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید، اس کو لازم پکڑ لو، ورنہ قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ اللہ فرماتا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور جو روشن چہرے ہوں گے وہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیاتیں ہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے، یہ قرآن کو ہم پہنچا رہے ہیں، کھلی کھلی آیاتیں ہیں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ عالم کے لوگوں پر ظلم کرے، اللہ نہیں چاہتا، اللہ تو جو ہے رحمت چاہتا ہے، اللہ کی بڑی وسیع رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا کوئی ظلم کا ارادہ نہیں ہے انسانیت پر۔ آگے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پہ رحمت اور شفقت ہے، امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امتیوں، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں تم بہترین ہو؟ اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کا معنی یہ ہے کہ بہترین لوگوں کے لیے تم انہیں اس حالت میں لاتے ہو کہ ان کے گلے میں طوق ہے، حتیٰ کہ اسلام قبول کر لے، یعنی قبول اسلام سے ان کے طوق اتر جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں تم بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو آگ کے گڑھے سے ہٹاتے ہو اور جنت کے باغات کی طرف لے جاتے ہو۔ اسلام کا جو ہے تم دعوت دیتے ہو، اور اسلام کیا ہے؟ سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اس لیے تم بہترین ہو۔ تمام امتیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی تمام امتوں سے سب سے آخر میں آئی، اور سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکارا ہے۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تمہاری شان تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور تم کسی انسانوں کی باتوں کو لے کر آپس میں لڑتے ہو، تفرقہ ڈالتے ہو۔ سنو اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ یہ جو مخالفین اسلام ہے نا، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کہہ رہا ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ابد تک کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ ہینڈ ٹو ہینڈ تمہارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، یہ بزدل لوگ ہیں، اور یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے برابری کے مقابلے میں۔ ہاں، ایک مسلمان ہے، 20 آ کر کے جمع ہو کر کے اس کو مار ڈالیں گے، یہ کر سکتے ہیں۔ کہیں مسلمان کا ایک گھر ہے، اس کو گھر کو آگ لگا دیں گے 100 گھر والے مل کر کے، یہ کر سکتے ہیں، مگر برابری کی بات نہیں کر سکتے۔ رنگ میں ایک پہلوان کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ برابری کی لڑائی ہوتی ہے، اور جب یہ لڑیں گے آپس میں ایک پہلوان سے تو یہ ڈر کر دم دبا کے تم سے بھاگ جائیں گے۔ اے امت محمدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کر سکتے مقابلہ تم سے۔
خصوصیت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ تم صرف اپنے لیے ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا دوسری امتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا دوسرے الفاظ میں تم دوسری قوموں کے لیے رہنما اور لیڈر ہو۔ آج امت اپنی یہ ذمہ داری بھول چکی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے نفع کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، مگر آج افسوس مسلمان طبقہ یہ بات بھول گیا ہے کہ ہم کو پیدا ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ ہم لیڈر بنے، ہم بادشاہ بنے، ہم خلیفہ بنے، ہم جو ہے حکمران بنے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں، مگر آج سب سے زیادہ برائی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کا اہم ستون ہے، یہاں ایمان لانے سے پہلے اس کا ذکر کرنا اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو لسان ہی سے روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل ہی میں اسے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے مراد اگرچہ ظلم تمہارے سامنے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت اور بازو کے اندر دیا ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے اگرچہ روک سکتے تو روکو۔ برائی کا مقابلہ اگرچہ زبان سے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو کہ یہ ظلم کر رہا ہے اس پر۔ یہ کمزور تر درجہ ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کا مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لے، یا اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے، یا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب، یہ یہود یا نصارہ، یہ دوسری قومیں جو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، ذلت ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کی ہے۔ گالی دینا، برا بلا کہنا، سازشیں کرنا، گمراہ کن پروپیگنڈا کرنا، تاہم مرد میدان کی طرح قتال میں یہ تم سے جم کر نہیں لڑ سکتے، بس یہ گالی دے سکیں گے، یہ برا بلا کہیں گے، یہ ایک کو دیکھ کے 20 آئیں گے، لڑیں گے، تم کو ماریں گے، تم کو ظلم کریں گے، مگر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ منافق جو آج سازشوں میں ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں بھی ان کی مدد کو نہ آ سکیں گے، اور جب یہ مقابلہ سنگل ہو جائے گا نا، تو یہ جو منافق ان کی مدد باہم مہیا کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی نہیں ہو، منافق کو بھی جوتے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے حبل من اللہ، یعنی اللہ کے پناہ میں آ جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ لوگوں کی پناہ میں آنے سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، مسلمان افراد انہیں پناہ دے دیں، غیر مسلم افراد یا حکومتیں انہیں پناہ دے دیں، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے اسرائیل کو آشیرواد دے کر قائم کیا ہے اور نگرانی دیے ہوئے ہیں کہ قائم رہے۔ ان کی ذلت کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، دنیا میں آزاد مسلمان اور عیسائی ممالک کئی ہیں، جبکہ یہودی ریاست ایک ہی ہے اور وہ بھی دوسروں کے سہارے قائم ہے۔ اس کی وجہ ان کے وہ اعمال ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کا ناحق قتل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہود جو ہے نا، یہ ہیڈ ٹو ہیڈ نہیں کر سکتے۔ ان کے ابا کا جب تک آشیرواد نہیں رہے گا، یہ تمہارے جو ہے نا نظر ملا نہیں سکتے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی جو غلطی تھی نا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور انبیاء، پیغمبر، رسول کو نہ قتل کرنا، یہ یہودیوں کا یہی شیوا تھا، اسی کے بارے میں تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور ان پر ذلت ہے، مسلمانوں، یہ ذلت کے حقدار ہیں، ان کی فراوانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ بھئی آج سب سے زیادہ سکون میں وہ ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج جو اسرائیل بنا ہوا ہے اور غزہ پر ظلم کرتا ہے، تو میرے بھائی جتنی چوٹ یہ دے رہے ہیں اس سے 10 گنا چوٹ ان کو پڑ رہی ہے، مگر یہ میڈیا بتاتی نہیں ہے۔ مسلمان کوئی چھڑی پہن کر کے نہیں بیٹھا ہے، وہ بھی برابر، وہ ٹینک لے کر آتا ہے، دیکھیے وہ پورا
باڈی کو ڈیفینسو موڈ میں بنا کر ہاتھ میں اسٹین گن وغیرہ لے کر کے اسرائیلی جو ہے فوجی وغیرہ آتے ہیں تو ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں میں صرف پتھر ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں نا. یہ تو دکھتا ہے نا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی اللہ کی نصرت ہے کہ اپنا دفاع کرو. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کے جیلوں میں بند کر کے ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ بچے کہیں بڑے ہو کر کے ہمارے درد سر نہ بن جائیں. اللہ فرماتا ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں. وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگ ہیں. جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے عیسائی اہل کتاب جو ہیں وہ برے نہیں ہیں. اس میں سے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، کعب احبار وغیرہ اور عبدالسلام، یہ جو عبدالسلام جو یہ لوگ تھے جو نا یہ یہودی و نصرانی عالم دین تھے. تو اللہ تعالیٰ ویسے عالم دینوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے نہیں ہیں. 99% اگرچہ یہ اہل کتاب میں برے ہیں تو 1% تو ہیں جو اللہ کے لیے یا اللہ کی عبادت وغیرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور وہ برے کاموں سے روکتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. مت رکو، مت کرو یہ مسلمانوں کے خلاف کام. مگر یہ ہٹ دھرم جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین. کہ جو بھلائی کا کام کر رہا ہے نا، یہ جو اہل کتاب میں سے لوگ، ان کی جو ہے ناقدری نہیں کی جائے گی، قدر کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے اپنے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک جو ہے تفسیر کر لی ہے، اور ہم 92 تک پرسوں کل کیے تھے. آج 93 سے جو ہے ہم نے درس کا آغاز کیا تھا، اور ہم 115 آیات تک ہم تکمیل کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت کو قرآن مجید کی ساری دنیا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اگرچہ کوئی ڈاؤٹ ہو کسی بات پر تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر کے ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ پیغام قرآن مجید کا ساری دنیا تک پہنچ سکے. اگلے درس تک مجھے اجازت دیں، جب تک کے لیے پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.